तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूसे रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए 63 चैनल HD के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट कामरान हयात। 63 चैनल की नशरियात अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी हैं, जिसमें आपको डेली बेसिस पे हम नए नए प्रोग्राम के ज़रिए नए मेहमानों से मिलवाते रहते हैं और उन प्रोग्राम की तवासुफ़ से आपको बहुत सारी मालूमात जो है फ़राहम भी करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अक़ीदा ख़त्म नबूवत को वाज़े और सादे लफ्ज़ों में आम लोगों तक पहुँचाना मकसद है, जिसमें आपको पता है अनवार ख़त्म नबूवत ट्रस्ट बहुत सारा काम कर रही है। कारी मोहम्मद रफ़ीक साहब की ज़ेर निगरानी बहुत सारा काम जनाब नगर में जारी है और ये 63 चैनल की नशरियात भी उन्हीं के ज़ेर साया चल रही हैं। हमारी आपकी जो नशरियात होती हैं, इनमें बेसिक मकसद इस पर्पस में भी होता है ताकि दुनिया में फ़िरका वारियत को रोका जा सके, दुनिया में तसादम को रोका जा सके। हमारे ये जो पैगामात होते हैं, ये किसी को हर्ट करना नहीं होता, लेकिन इन पैगामात से लोगों को गाइड करना, लोगों को समझाना होता है। आज भी जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। बहुत सारे लोग आलिम बनते हैं, पहले कुर्रा बनते हैं, हुफ़ाज़ बनते हैं, आलिम बनते हैं, लेकिन आलिम बनने के बाद किसी न किसी मस्जिद में, किसी न किसी मदरस में अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे चंद एक ऐसे लोग भी आपको नज़र आएंगे जो अपनी तमाम तर खूबियों के बावजूद बिज़नेस करते हैं और उन बिज़नेस के भी इस अंदाज से करते हैं कि लोगों को अपनी उन खूबियों को वजाहत से बयान करते रहें। आज भी जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, वो बहुत सारी आलमी रूहानी शख्सियत हैं और पाकिस्तान के बेशतर उलमाए किराम उनको अपने नाम से जानते हैं, उनके काम से पहचानते हैं। मौलाना कारी मोहम्मद अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि आपका बहुत वबरकातुहू। शुक्रिया, आज आपने अपना ख़ुसूसी वक़्त हमें दिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। जज़ाकुमुल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इसी तरह से हमें दुनिया तक दीन का पैगाम और इस्लाम का पैगाम फैलाने की तौफ़ीक़ अता आमीन सुम्मा फ़रमाए। आमीन। अच्छा जज़ाकल्लाह। मौलाना, मेरा आपसे कुछ टेक्निकल सवाल नहीं होंगे, सादे सादे से प्रोग्राम में सादे सादे से जी सवाल ठीक है, होंगे ठीक है इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने इब्तदाई तालीम तहसील मेलसी का एक गाँव है जी, जिसको अली वाह हज़रत अली के नाम से ठीक है। मंसूब है, वो अली वाह, वहाँ से तालीम हासिल की। क्योंकि इब्तदा में मैं 1.5 साल का था तो वो मजदूरी पेश आ गई, अच्छा, जिसकी वजह से मैं उठ नहीं सका 10-12 साल। ठीक है। तो अल्लाह का फ़ज़ल ये था और घर वालों का रुझान भी था, माहौल भी था दीनी तालीम का। सब भाइयों को भी, सब बहनों को भी तालीम दिलवाई और मुझे भी दी। ठीक है। और मेरे दादाजी थे मौलाना साहब, तो उन्होंने मेरे साथ ये शफ़क़त की। तो मैं क्योंकि माजूरी की हालत में उठने बैठने से कासिर था, तो इसलिए मुझे अपने साथ बिठा के ख़त्ताती सिखाते थे। मुझे शौक़ हो गया। फिर मुझे शौक़ हुआ कि मैंने पढ़ना भी है, कि बाकी भाई भी कुरान मजीद पढ़ते थे और मदरसों में और इस तरह तालीम, दीनी तालीम हासिल करते थे। तो मैंने भी इसरार किया। तो महल्ले के जो मस्जिद थी, बस्ती की मस्जिद, वहाँ हमारे उस्ताद पढ़ाते थे, तो वहाँ मैंने कुरान मजीद शुरू कर दिया। अभी मैं मजदूरी की हालत में था। ठीक है। जब कुरान मजीद शुरू किया तो मस्जिद में गया तो घर के माहौल की वजह से कुछ न कुछ मैं सीखता था। मस्जिद में गया तो मुझे याद है, आज से ये है 1989 की बात। ठीक है। तो मुझे याद है कि मैं पहला सफ़ा पढ़ रहा था, तो अलिफ बात और जीम तक पहुंचा, जो मुझे अभी तक याद है। अच्छा, जीम तक पहुंचा था तो एक साथ बच्चा बैठा था जो नूरानी कायदा से आधे से ज़्यादा पढ़ चुका था। वो एक लफ्ज़ गलत पढ़ रहा था, मैंने उसको बता दिया। अच्छा, उस्ताद साहब ने सुन लिया ठीक कि है। इसने इतना आगे बता दिया, जबकि अलिफ बा पढ़ रहा है, अभी आगे चला ही नहीं। हाँ, हाँ। तो मैंने जब उसको बताया तो उस्ताद ने मेरा आगे से सुन लिया। अच्छा, जहाँ से मैंने बताया कुछ आगे भी सुना, मैंने सारा नूरानी कायदा सुना दिया, जहाँ माशाअल्लाह। जहाँ से उन्होंने सुना। अच्छा, जब मैंने सुनाया तो सुनाया, उस्ताद साहब ने कहा कि बंद करो नूरानी कायदा। अच्छा, तो मुझे कहा, जो नाज़रे की तरफ आ जाओ।
جب ناظرے کی طرف آیا نا تو وہ بھی تھوڑا سا سنو کر یہ بھی ختم کرو، اچھا، ڈائریکٹ انہوں نے یعنی کچھ ہی عرصے میں آپ جی جی حفظ پہ چلے گئے. کچھ جس کو کہتے ہیں نا کچھ دنوں میں، مہینوں بھی نہیں، ہاں ہاں ہاں، کچھ دنوں میں. تو اللہ کا فضل ہوا کہ میں قرآن مجید حفظ شروع کر دیا. ماشاء اللہ. تو 2-2.5 سالوں میں میں نے قرآن مجید مکمل حفظ کیا، اس طرح کہ مجھے جو میرے ساتھ پڑھنے والے طالب علم تھے وہ مسجد میں اٹھا کے لے جاتے، تو اتنے شوق سے اٹھا کے لے جاتے تھے، اتنے شوق سے کہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے کہ میں نے اس کو لے جانا ہے ثواب سمجھ کے. اچھا اچھا. تو وہ کہتے ہیں میں نے لے جانا، وہ لے جانا. تو اس طرح والد صاحب بھی یہ کرتے تھے کہ صبح ان کا معمول تھا کہ تہجد لازمی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ مسجد میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، ابھی استاد صاحب بھی نہیں آئے ہوتے، تو والد صاحب مجھے تہجد جب جاتے تھے نا مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے، وہاں جا کے بٹھا دیتے تھے. بعد کا بچہ تھا نا تو میں کہتا کہ اکیلا بیٹھا ہوں کیا کروں گا، لیکن وہ مجھے لے جاتے تھے. تو الحمدللہ وہاں سے شوق ہوا، والدین کی ان کی محنت سے شوق بھی ہوا، اور ماشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں تقریباً 12 سال کی عمر میں اچھا، میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا. ماشاء اللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ نے درس نظامی کہاں سے کی؟ پھر اس کے بعد جب قرآن مجید مکمل ہوا تو درس نظامی کے لیے ہمارے قریب ہی ایک تحصیل ہے، تحصیل کروڑ پکا، وہاں چلا گیا. وہاں مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب جو ختم نبوت کے خواجہ خان محمد حضرت اقدس خواجہ خان محمد صاحب کے ٹھیک ہے. بعد امیر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ امیر تھے. ان کے مدرسے میں نے درجہ متوسطہ جس کا ابتدائی درس نظامی کا ابتدائی درجہ ہوتا ہے وہاں شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے. 1 سال وہاں پڑھا، پھر واپس جب چھٹیوں میں آئے تو ہمارے استاد تھے تو وہ اصرار کرنے لگے، نہیں ہمارے یہ بچے ہمارے والد صاحب کے پاس آ گئے استاد محترم کہ آپ اپنے بچے میرے پاس بھیجیں. ٹھیک ہے. تو وہ اصرار کر کے وہ اپنے مدرسے میں لے گئے. اچھا. تحصیل میلسی تعلیم القرآن مدرسہ ہے، وہاں لے گئے. 3 سال میں نے وہاں پڑھا، ابتدائی صرف نحو مولانا قاری یاسین محمد صاحب کے پاس، اور اسی طرح پھر 3 سال کے بعد پھر ہم دوبارہ، کیونکہ ہمارا زیادہ رجحان باب العلوم کروڑ پکا میں تھا، وہاں کے ماحول کی وجہ سے، اساتذہ کرام کے شفقت کی وجہ سے، تو ہم دوبارہ درجہ رابعہ اچھا، سے. زیادہ تر لوگ جو ہے بالکل ٹھیک ہے، درس نظامی ہوگی آپ کی، تو زیادہ تر لوگ تو حفاظ بننے کے بعد، قراء بننے کے بعد، عالم بننے کے بعد مسجد کو، مدارس کو سنبھالتے ہیں، خانقاہوں کو سنبھالتے ہیں. جی جی آپ نے ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ جوائن کر لیا، آپ نشریات و اشاعت کی طرف چلے گئے، آپ کاروبار کی طرف چلے گئے. یہ بات کچھ مجھے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہضم نہیں ہوئی. وہ ایسا ہی ویسے ہوتا تو ہے. کسی بھی عالم دین کو کاروبار سے ممانعت نہیں ہے، جی لیکن جی بالکل ہی ٹریک چینج، یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی. ہاں، وہ اس طرح ہے کہ جب میں نے 1998 میں درس نظامی جب مکمل کر لیا تھا تو چھٹیوں کے دنوں میں گھر آ گئے تھے، تو پھر تلاش تھی بھئی کسی جگہ پڑھانے کے لیے جگہ بن جائے. تو استاد محترم سے رابطہ کیا، مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب سے. انہوں نے مجھے بہاولپور بھیج دیا. ٹھیک ہے. تو بہاولپور میں کچھ دن ہی پڑھایا تھا تو میرا وہاں دل نہیں لگا، یا ماحول یا جو اس کے کیا کہتے ہیں موسم کے، میں وہاں نہیں فٹ ہو سکا، اور طبیعت بھی نہیں ٹھیک رہنے لگی تھی، میں گھر آ گیا تھا. تو والد صاحب نے رابطہ کیا یہاں لاہور میں ہمارے بہنوئی بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، اور مولانا مفتی مبشر احمد صاحب نظامی دارالعلوم اسلامیہ کے شیخ الحدیث ہیں. ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہاں بلا لیا مجھے. ٹھیک ہے. تو یہاں میں درجہ حفظ کے طور پہ میں نے پڑھانے شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب جب میں کافی عرصہ پڑھایا تو مجھے وہ کلاس دی گئی جو ابھی 3-4 سال سے ان سے چل نہیں رہی تھیں، مجھے وہ دے دیں. تو الحمدللہ ایک ہی سال میں اتنے رزلٹ کی طرف آ گئے، اچھے رزلٹ میں، کہ میرے بچوں کے جو نمبر تھے وہ 60 سے اوپر، 60 سے اوپر چلے، اور نیچے ایک کوئی بھی نہیں تھے. 150 نہیں تھے، 50 نہیں تھے، 60 70 80 اوپر تھے. اور جو دوسری کلاسوں کے جو انہوں نے چون کے اپنے پاس اچھے بچے رکھے تو ان کے 33 نمبر سے اوپر کسی کے نہیں تھا. اچھا. تو الحمدللہ اس کی طرف دھیان بھی تھا، اور میں توجہ سے پڑھتا بھی تھا، پڑھاتا بھی تھا. اور ایک اس میں ہمارے اساتذہ کرام جو بات ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بچہ ذہین نہ ہو یا کمزور ہو، نہ چل سکتا ہو،
اس کے لیے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس اس کو پڑھائے جانا ہے پڑھایا جانا ہے پڑھایا جانا ہے، پڑھے نہ پڑھے، نہیں، رات کو اٹھ کے اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے، بے شک بے شک. کیونکہ یہ قرآن مجید کا معاملہ ہے، اللہ کی کلام ہے، اور اللہ سے مانگنا بھی ہے، یا اللہ یہ بچہ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا ذہن کمزور ہے، یہ چال نہیں سکتا، یا اللہ تو ہی فضل کر. تو اس طرح میں دونوں کام کرتا تھا، پڑھاتا بھی تھا، یہ کام بھی کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے جب میں فارغ ہوا ادھر سے، تو میں چھٹی کے ٹائم میرا ایک ذہن ایسا تھا کہ بچپن سے نا کوئی سیکھنے کا ذہن تھا. اچھا جب چھٹی کا وقت ملتا تھا تو میں ایک کمپیوٹر کالج تھا وہاں چلا جاتا تھا. اچھا اب اچھا اچھا. درس نظامی تھا میرا، ٹھیک ہے اور دنیاوی تعلیم نہیں تھی اتنی. ٹھیک ہے. تو میں نے کالج میں یہ کہہ کر شروع کیا کہ مجھے کمپیوٹر آپ سکھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا سکھا دیں گے. میں نے کہا انگلش زیادہ نہیں آتی. کہتے ہیں ہمارا کام ہے سکھانا، انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے. تو وہاں سے شوق ہوا. تو وہاں جب ایک وجہ تھوڑی سی وجہ بنی کہ میری جگہ چھوٹ گئی جہاں میں پڑھاتا تھا. تو مجھے دوستوں نے، قرہ حضرات نے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ اتنا ہنر ہے کمپیوٹر کا، آپ اس طرف کیوں نہیں آ جاتے؟ کیونکہ پڑھانے والے تو بہت ہیں، آپ نہیں پڑھائیں گے، ہزار اور بھی کھڑے ہوں گے پڑھانے والے، وہ کوئی نہیں مسئلہ. لیکن اس فیلڈ میں 2002 کی اور 3 کی بات کر رہا ہوں. اچھا جی، اس فیلڈ میں کم ہیں، اور نہیں ہوتے تھے اتنے، کوئی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. آپ اس فیلڈ میں آ جائیں. تو میں ان کے مشورے سے اس طرف آ گیا، اچھا اور میں اسلامک سٹی سینٹر بنایا، اور اس میں علماء کرام کے بیانات توحید کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر، عظمت صحابہ کے اوپر جتنے بھی بیانات ہوتے پاکستان بھر کے، وہ ہم منگواتے تھے، بلکہ وہاں جا کے ریکارڈ بھی کرتے تھے بعض اوقات. ٹھیک ہے. اور اس چیز کا یہ ذہن بنا کہ ایک، اور تلاوت کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ تلاوت کے بارے میں میرے پاس اتنی تلاوتیں تھیں، مجھے پھر شوق پڑ گیا اس چیز کا. اتنی تلاوتیں تھیں میرے پاس کہ مجھے مصر سے بھی اگر تلاوت منگوانی پڑتی، کوئی خاص جو پاکستان سے نہیں مل رہی، ملیشیا سے منگوانی پڑتی، ایران سے منگوانی، میں وہاں سے بھی منگوا لیتا، شوق پڑ گیا. تو اس وقت بھی میرے پاس تقریباً 400-500 GB کے قریب، اچھا جس میں تقریباً 50,000 یا 60,000 کے قریب تلاوت ہو، جو کسی کے پاس نہیں ہوگی، الحمدللہ میرے پاس ہو. ماشاء اللہ. یعنی کہ اس طرف آنے کا یہ فائدہ بھی ہوا اور شوق بھی بڑھا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ بعض اوقات کسی کا ذہن ہوتا ہے کہ ملازمت وہ عادی نہیں ہوتا ٹھیک ہے. ملازمت کا، یعنی کہ تو کرتا تو ہے، دین سمجھ کے کرتا ہے، قرآن مجید پڑھا رہا ہے، دین ہوتا ہے، لیکن اپنا ایک ذہن بھی ہوتا ہے نا ملازمت نہ کرنے کا. لیکن ایسا ہوا کہ اس ذہن کی بھی وجہ سے میں اس کاروباری لائن پہ آ گیا. بالکل ٹھیک. تو الحمدللہ شروع میں اپنے گھر میں شروع کیا. تو دوستوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کاروبار اتنا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. اور آگے نہیں چل سکیں گے. آپ ایک کسی بڑی مارکیٹ میں آ جائیں اچھا جس کا ایک نام بھی ہو. تو ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا آپ اردو بازار میں آ جائیں. تو میں اردو بازار میں آ گیا. وہاں ایک پلازہ ہے مسلم سینٹر، جی جی. اور ہمارے ایک دوست بھی ہیں وہاں، آپ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، تو آپ سے بھی وہیں سے ملاقات ہوئی. تو یہ چیز ہوتی ہے جہاں انسان کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ موقع ملنے کی وجہ سے مجھے اور بھی بہت سیکھنے کا موقع ملا. گرافکس ہے، یا اسی طرح باقی کام ہے، اسلام کے لیے نشر و اشاعت، بہت موقع ملے. الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی ہے، اور 20 سال ہو گئے الحمدللہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ لگایا ہوا ماشاء ہے. اللہ. تو جو نشر و اشاعت کی، اس کا بیک اپ فیڈ کیا آپ کو محسوس ہوا کہ اس میں آپ کا روزگار بھی بہتر ہوا، یا آپ نے نشر و اشاعت سے ختم نبوت کا اوپر بھی کوئی اہم کردار ادا کیا ہے؟ ہاں، یہ بھی آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ جو بیک اپ ہے روزگار کا بھی، وہ الحمدللہ روزگار تو ہوتے ہی ایسے ہیں، اتار چڑھاؤ بھی ہوتا ہے. کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو انسان بظاہر مایوس ہوتا ہے، لیکن مایوس ہونا نہیں چاہیے. اور ایسے بھی دن آئے ہیں کہ ایسے اللہ تعالیٰ اس طرح سے وہاں سے روزگار دے دیتے ہیں، بندہ بھول جاتا ہے بھئی وہ جو تنگی کے دن آئے تھے وہ تو کوئی نہیں. الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسی تنگی نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے دیا. اور پھر اس میں یہ ہے، اس روزگار میں صرف روزگار بنا کے نہیں چلایا میں نے، ٹھیک ہے. اس کو دین کا کام سمجھ کے چلایا. بالکل اور ٹھیک دین ہے. کا کام کیا ہے؟ ختم نبوت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو
بہت زیادہ علماء کرام، ایسے بھی علماء کرام ہیں جو لوگوں نے موجودہ زمانے کے، موجودہ دور کے لوگوں نے ان کو سنا ہوا بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حضرت سید طالع شاہ بخاری، سید اطال مومن شاہ بخاری، ابو ذر، اور اسی طرح مولانا الیاس چنوٹی صاحب تھے، مولانا وہ موجودہ ہیں، مولانا منظور چنوٹی صاحب تھے۔ جی جی جی، انہوں نے جو دین کے کام کیے ہیں، ختم نبوت کے اوپر جو کام کیے ہیں نا، میرا خیال ہے اگر میں مبالغہ نہ کروں تو یہ قیامت تک انشاءاللہ رہ جائیں گے، ان کی یاد رہ جائے گی، جس طریقے جس جذبے سے کام کیے ہیں، بالکل ٹھیک، اور انہوں نے اس طریقے سے کام کیے ہیں، خصوصاً یہ جن اکابر کی میں بات کر رہا ہوں، جی جی جی، انہوں نے اس طریقے سے کام کیے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں یہ کام کرتے ہوئے میرے ساتھ کیا بنے گا، میں گھر میں سکون سے بیٹھوں گا بھی نہیں، اور میں کام کرتے ہوئے جیل بھی جا سکتا ہوں، جان بھی جا سکتی ہے، لیکن ان چیزوں کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ یہ دیکھے کہ اس کاز کی وجہ سے، اس مشن کی وجہ سے جی جی، اللہ کے حضور ہمیں قبولیت بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور ختم نبوت کے بارے میں تو ایسا آتا ہے کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے جی جی، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے، اور کامیابی ایسی ملتی ہے کہ ایک ہوتی مشقتیں، وہ ناکامی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب ناکامی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی قبولیت کی وجہ سے مشقتیں جو آپ کے اوپر آ رہی ہیں آپ اس کو بردائے، وہ قبولیت ہے، بالکل ہیں۔ اور یہ جو کام ہوتا ہے اس کے جزا انور شاہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کچھ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے جی جی، کل قیامت کے دن میرے سے آ کے پوچھ لینا کہ آپ مقبول ہیں، ماشاء آپ کی قبولیت ہے۔ اللہ، ماشاء اللہ، تو اس جذبے سے اور اس طریقے سے بھی کام کیا جائے تو یہ ناکامی نہیں ہے، زندگی میں برکت بھی ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے ملک میں یا ہمارے ملک کے باہر یہ بھی ایک المیہ ہے کہ آئے دن جو گستاخ رسول ہیں، جو گستاخ صحابہ ہیں، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا بنانے والے ہیں، تو اللہ کو بھی نہیں مان رہے، وہ اللہ کے بھی انکاری ہیں۔ تو آئے دن یہ یہاں کبھی قرآن کی توہین کی جا رہی ہے، کبھی اہل بیت کی توہین کی جا رہی ہے، کبھی صحابہ کے بارے میں غلیظ اور غلط الفاظ جو ہیں وہ بولے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کامران بھائی، ان کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آمین، جی، یہی جو کہیں کہ گے۔ آنی نہیں ہے ان کو، وہ ان کے ختم اللہ علی قلوبہم ہاں، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، بالکل، ان کے دلوں کے اوپر مہر تو ہے، بالکل، لیکن اللہ کا حکم یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہو۔ بالکل ٹھیک ہے، پتہ تھا ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی مہر ہوئی ہے، لگی ہوئی لیکن ہے، اللہ کا حکم یہ بھی تھا ان اللہ کے لیے تعالیٰ دعا جب کفر کی ہدایت مہر کرتے لگا دیتے ہیں تو پھر جی، بالکل۔ اور ان کے بارے جو آپ نے کہا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی شرارت ہو جاتی ہے، جی جی، کبھی اللہ کی توہین، کبھی انبیاء کی توہین، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی صحابہ کرام کی توہین۔ اصل میں یہ لوگ ایک تو جو عقائد ہے کفریہ، جی، ان کے اوپر مہر لگ چکی ہوتی ہے، ڈٹے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ان معاملات میں کوئی دلائل نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، جب دلائل نہیں ہیں تو اپنے من گھڑت دلائل کے اوپر یہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، جب اس کے اوپر چلتے ہیں تو دوسری طرف شیطان ان کو یہ بہکاوا دیتا ہے ٹھیک ہے، من گھڑت دلائل کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں، یہ انہی کے طرز پہ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، دیکھو، نہیں مانتے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ آتا ہے کہ یہود و نصارہ جب تھک ہار جاتے تھے، ان کے بعد دلائل نہیں ہوتے تھے، ان کی بات کو تسلیم نہ کرتے ہو، پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ صرف یہ نہیں کہ ان کو برا بھلا کہنا، ان کو قتل کر دیتے۔ تاریخ کی روایات میں یہ آتا ہے کہ کم و بیش 45,000 انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ ہمارے سامنے تو کچھ انبیاء کے نام بھی ہیں، حضرت زکریا ہیں، جی جی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے بھی آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جب ان کے بعد دلائل نہیں تو یہ توہین پہ آتے، یا قتل کے اوپر آ جاتے، یا توہین کے اوپر آ جاتے بالکل ٹھیک، ہیں۔ اب اللہ کے بارے میں کتنے لوگ ہیں انکار کر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک، کمیونسٹ ہیں، یا اسی طرح جی جی، لبرل لوگ ہیں، جی جی، وہ اللہ کے نظام کو نہیں مانتے، اللہ کی بات کو ہی نہیں مانتے بالکل ہیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ نہیں مانتے تو ان کے دماغ میں شیطان دوسری چیز لے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری چیز یہ کیا ہوتی ہے؟ وہ توہین پہ اتر آتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی اللہ کے احکام کے اوپر، کبھی اللہ کی باتوں کے اوپر ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ انکار کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف لوگ کہتے ہیں، ریبلر لوگ،
اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو نبی بنا کر بھیج رہا تھا. ٹھیک ہے ہوں؟ جی. عورتیں کیوں نہیں بن یہ سکتی؟ زیادہ تر سیکولر جو ہے نا، سیکولر سیکولر ٹاپک. ہاں. لوگ یہ اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. ان کی زندگی میں انکار کرنے والے تھے. ایمان لانے میں شروع میں تھوڑے تھے مکہ میں. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور اس طرح کچھ اور صحابہ بھی تھے جو ایمان لائے، تھوڑے سے لے. باقی تو منکر تھے نا، جی جی مشرک بھی تھے، بتوں کے ماننے والے بھی تھے. وہ انکار کرنے پہ ہے. ٹھیک. صرف انکار نہیں کیا، توہین بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو گالی دیتے تھے. یہ سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے. آپ جو پوچھ رہے تھے یہ توہین کیوں کرتے ہیں، وہیں سے سلسلہ چل رہا ہے. اور 1400 سال گزر گئے، شیطان نے ایک پارٹی مخصوص کی ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ جو جہاں حق پرست ہیں وہاں اس کے مخالف بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ قیامت تک چلے گا. جہاں موسیٰ ہے وہاں فرعون بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہیں اس طرح قارون ہر ایک یعنی کہ وہیں سے سلسلہ چل رہا ہے. اب چلتے چلتے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آ کے ختم نبوت کے اوپر ضرب کاری کر دی. اوکے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے جھوٹے. وہ کیا ہوں گے؟ جو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھیں گے، جی. اور وہ سارے جھوٹے ہوں گے. اور اس طرح ہمارے موجودہ زمانے میں 100 سال 150 سال پہلے کی بات ہے، انگریز نے ایک اپنا گماشتہ پیدا کیا، اچھا. مرزا غلام احمد قادیانی. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کچھ لوگ آج کل کے سوال کرتے ہیں کہ جب وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کو مار کیوں نہیں دیا؟ ٹھیک ہے. اس کا جواب علماء یہ دیتے تھے کہ ایک دم اس نے نبوت کا اعلان نہیں کیا. پہلے عیسیٰ کا کہا، پھر پہلے امام مہدی کا کہا. میں کبھی موسیٰ ہوں، کبھی عیسیٰ ہوں، ہاں. کبھی میں یعنی کہ اسی طرح یعنی کہ تھوڑے تھوڑے سٹیپ بائی سٹیپ چلایا انہوں نے. انگریز ایک امام مہدی کا بھی کہا، جی میں جی عیسیٰ کا بھی، تو اس طرح کر کے. انگریز ایک چلاک قوم ہے. ٹھیک ہے. ان کو پتہ تھا ڈائریکٹ اگر نبوت کا اعلان کروا دیں گے تو اس کے ساتھ کچھ ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو پہلے ان کو جیسے آج کل کہا جاتا ہے کوئی شیخ الاسلام ہے چاہے نہ ہو، یا کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا محدث ہے یا چاہے نہ ہو، بیک گراؤنڈ چاہے وہ یہودی ہوں اس کو بڑھا دیا جاتا ہے دنیا میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے. اور جو مدرسوں میں بیٹھ کے بیچارے 50 60 سال حدیث پڑھاتے ان کو کوئی جانتا نہیں اس وجہ سے. تو بات اس میں ان کی اپنی خامی ہے، یا وہ کن وجوہات پہ فرنٹ پہ کیوں نہیں آتے؟ علماء کرام فرنٹ پہ کیوں نہیں آتے اس چیز کا محاذ کرنے کے لیے؟ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں، ہم باہر کے ممالک کو کیا روئیں، ہم اپنے ملک کے اوپر ہی کچھ نہیں کہہ سکتے. حیدرآباد میں ریسنٹلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنایا اور جلا دیا گیا. تو یہاں پہ ہم اپنے علماء کرام کو کیا کہیں؟ یہاں کس کا قصور ہے پھر؟ یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جو ختم نبوت کا جو دفاع کریں بس انہی کا کام ہے. ٹھیک ہے. جو صحابہ کے دفاع کریں یہ انہی کا کام ہے. ٹھیک ہے. جو مدرسہ چالیں بس ہم مدرسے تک محدود ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، جو خانقاہ چلا رہے ہیں وہ خانقاہ کو سنبھال کے بیٹھے، اس سے باہر نہیں نکلے. ایک مینڈک کی سوچ رکھ کے بیٹھے کچھ لوگ ایسے. میں برا نہیں کہہ رہا، ایک وہ بھی اسلام کا کام، دین کا کام کر رہے ہیں، مذہب کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک سوچ لے کے بیٹھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ایک عالمگیر سوچ تھی. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت مدرس بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت مجاہد بھی تھے. ٹھیک ہے. اور کئی جنگیں اور کئی محاذ غزوات ایسے ہیں کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کے بیٹھے، ابھی کپڑے نہیں اتارے تو پھر حکم ہو گیا صحابہ کرام کو، پھر چل پڑے. یہ چیز ہمارے علماء کرام میں آنی چاہیے کہ بیک وقت، جیسے شاملی کا میدان تھا ہمارا، شاملی کا ہماری تاریخ جو ہے وہ شاملی کے میدان ہے کہ انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے. وہ کون لوگ تھے؟ مدرسوں میں پڑھانے والے تھے. وہاں پڑھاتے تھے، پھر جب ادھر ضرورت پڑتی تھی ادھر بھی چلے جاتے. بالکل ٹھیک ہے. تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر محاذ کو، ہر معاملے کو دین کے اپنا معاملہ سمجھیں. وہ چاہے وہ ختم نبوت کا ہو، چاہے عظمت صحابہ کا ہو، اس کو اپنا سمجھیں. یہ نہیں ہے کہ جو ختم نبوت کا کام کر رہا ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ بھی ہماری دین کی اساس ہے، ہماری بنیاد ہے. اس طرح صحابہ کرام کی عزت و ناموس وہ بھی ہماری بنیاد ہے. کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو ہمیں اس پہ بھی تڑپنا چاہیے. جو صحابہ کی عزت کرتا ہے اس کا بھی ہمیں دفاع کرنا چاہیے، تڑپنا چاہیے اور میدان میں آنا چاہیے. یہ نہیں کہ مخصوص لوگ جائیں گے بیچارے، وہ جیلیں بھی کاٹیں، مقدمات بھی لڑیں اور سارا کچھ کام کریں. ہمیں چاہیے ہم بے وقت مدرس بھی ہوں، مجاہد بھی ہوں، اور دین کے ہر معاملے
اول درجے کا کردار ادا کریں تو پھر تو یہ کام ہو سکتا ہے، توہین بھی روک سکتے ہیں۔ اور دوسری بات میں جو سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے قانون بھی بننا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، جیسے موجودہ اسمبلی میں ایسا جو سابقہ اسمبلی اب تو ٹوٹی ہوئی ہیں، نگران حکومت ہے، سابقہ جو اسمبلیاں تھیں اس میں اسمبلی میں بھی متفقہ طور پر صحابہ کی عظمت کا بل پیش ہوا اور بل پاس بھی پیش ہوا ہوا۔ ہے، پاس نہیں ہوا ابھی، اس میں کچھ وجوہات پہ صدر صاحب نے بل واپس کیا ہوا ہے، ابھی کمپلیٹ نہیں وہاں ہوا۔ پہلے پاس ہوا ہے، سینیٹر میں بھی پاس ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد صدر کو بھیجایا گیا ٹھیک ہے، سائن کرنے کے، دستخط، انہوں نے صدر اس وقت ترمیم نے، کرنے کے لیے، ہاں انہوں نے واپس بھیج دیا۔ ٹھیک ان کا اپنا کیا یعنی کہ ذہن تھا کیوں بھیجا، تو وہ ابھی رکا ہوا ہے کام۔ اچھا اگر بل، میرے خیال میں اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے، تو کہتے ہیں علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ قانون لنگڑا لولا بھی ہو تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں کہ قانون پاس ہو جائے تو اس کے اثرات جو ہوں گے کم از کم ان کی زبانیں تو رک جائیں گی۔ اچھا یہاں پہ کیونکہ بات چلے تو میں کسی پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ جب شان صحابہ کی بات چلے، جب ختم نبوت کی بات چلے، جی جی تو جب کذاب لوگوں کی بات چلے تو پھر سب سے پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، کا آتا بالکل ہے، بالکل۔ کیونکہ اس محاذ پہ، ختم نبوت کے محاذ پہ سب سے پہلے جو شان آتی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی آتی ہے۔ وہ مسلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی جی جی وہ کس بیس پر ہوئی تھی اور ان کی وجوہات کیا تھیں؟ اور وہاں تو بہت سارے شروع میں صحابہ اکرام نے تو روکا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ریسنٹلی وصال ہوا ہے، جی تو جی۔ پھر بھی جنگ کی گئی۔ اس کے اصل واقعہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اس کا ہوا یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، حیات میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمہ کذاب جی جی، دعویٰ کر بیٹھا، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا، لوگوں میں مشہور کر دیا، یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، ٹھیک ہے، یہ کہا کہ جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر میں نبی ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، اس طرح کا دعویٰ کر بیٹھا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اسلام تذکرہ کیا تو اس کے لیے ایک ماحول بن رہا تھا، ٹھیک ہے، بھئی اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے، یا اس طرح کا معاملہ، یا لشکر کشی کرنی چاہیے۔ تو ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا دنیا سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو خلافت سونپی گئی مجلس شورا کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور ان کا حق بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بہت زیادہ احادیث میں اشارہ بھی دے دیا تھا واضح طور بلکہ پر، ایک نماز میں تو ہاتھ پکڑ کے بھی آگے کیا آگے کیا 17 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، باقاعدہ حکم یہ دیا۔ بہت بڑا اشارہ تھا۔ جی جی، وہ اشارہ بھی تھا۔ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ میرے والد کو مسلح پہ نہ کھڑا کریں، وہ نرم دل ہیں، آپ کے مسلح کے اوپر کھڑے ہوں گے تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، نہیں، ابو بکر کو آگے کھڑا کرو اور ان کو نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسوس اور یعنی کہ ان کا اشارہ یہی تھا کہ جو میرے بعد خلافت سنبھال سکتے تو ابو بکر ہی ہوتے ہیں۔ بے شک، تو حضرت ابو بکر صدیق کو جب خلافت سونپی گئی صحابہ کرام کے مشورے سے، اور صحابہ کرام کا اس میں اجماع ہے، جی جی، بڑی بڑی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ من انکرہ خلافت ابو بکر فہو کافر، ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق جب خلافت پہ آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا جو مقصد ہے آنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو کیا تھا نظام تھا، جو تعلیمات، وہ آگے بڑھانا تھی۔ اچھا یہاں سے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں۔ جی ناظرین، ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے 63 چینل HD کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات چل رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جی حضرت، آپ بات کر رہے تھے۔ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت سنبھالی، اجماع کی وجہ، یعنی صحابہ کرام کا اس میں اجماع تھا، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان غنی، سارے صحابہ کرام کا اس میں یعنی مشورہ تھا، اور سب نے اس کو قبول کیا۔ ٹھیک ہے،
حضرت علی نے بھی جب تک خلافت رہی حضرت ابوبکر صدیق ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، بلکہ اگر ہماری لینگویج میں ہماری بولی میں بتایا جائے دیکھا جائے تو حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق کے نائب وزیر اعظم تھے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں نا ہاں ہاں کچھ باتیں کر جاتے ہیں، نہیں، اور منوعان اسی طرح تسلیم کیا جس طرح باقی صحابہ کرام۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب خلافت سنبھالی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری ہوئے کام کون کون سے تھے، ٹھیک ہے، اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں کون سے کس چیز کے اوپر مشورے ہو رہے تھے۔ ایک تو اسامہ بن زید کا لشکر بھیجنا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک یہ مسئلہ تھا، یہ دو بڑے اہم مسئلے تھے۔ ٹھیک ہے، ان میں حضرت عمر فاروق جو ایک بہادر انسان، جری انسان اور بڑے نڈر انسان، نڈر صحابی مشہور تھے، وہ بھی آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی وصال ہوا ہے اور لوگ ابھی غمگین ہیں، ڈگمگو بھی ہیں، کچھ لوگ اسلام جو دور دور کے تھے کچھ چھوڑا بھی ہے، تو آپ اس طرح کریں کچھ دن ٹھہریں، اپنی خلافت کو مضبوط کریں، اپنے نظام کو مضبوط، اس کے بعد لشکر کش کر لینا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام آخر میں کر گئے تھے اور کر رہے تھے ان کو میں پیچھے وہیں سے شروع کروں گا، پیچھے نہیں کروں گا۔ بالکل ٹھیک، اور جو مسیلمہ کذاب نے اس کے بعد فوراً اعلان نبوت کر دیا، نعوذ باللہ، کذاب تھا، نبوت کا اعلان کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بہت زیادہ صحابہ کرام کو کثیر تعداد میں اس میں لشکر بنایا اور ان کی طرف بھیجا۔ ٹھیک ہے، اور اور جب ان کی طرف پہلے ایک صحابی کو بھیجا تو انہوں نے جا کے بتایا کہ وہ تو صحابی کو بھیجا تھا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھیجا گیا تھا۔ وہ تو زندگی میں بھیجے، ہاں، تو وہ کام ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگلا کام تھا اس پورے یعنی فتنے کو ختم کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو فتنہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، فتنے کو بڑھانا نہیں ہوتا، یا فتنوں کو طول نہیں دینا ہوتا، لیٹ نہیں کرنا ہوتا، لیٹ کر فتنہ بڑھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں بھی اول فتنہ تو اشد من القتل، اور جو فتنہ ہے قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، ایک آدمی قتل ہو جائے اس سے زیادہ خطرناک فتنہ ہوتا ہے۔ تو فتنے کو ختم کریں گے نا تو پھر جا کے کام بنے گا، فتنے کو رعایت دیں گے، طول دیں گے تو فتنہ بڑھتا ہے اور وہ نقصان دہ ہوتا ہے، وہ زہر کی طرح نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر کشی کی، اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کثیر تعداد میں صحابہ کرام جس میں شہید ہوئے، تقریباً اس میں کہتے ہیں کہ 1200 فاض صحابہ کرام شہید ہوئے، ایسا یعنی کہ لشکر کشی ہوئی اور صحابہ کرام وہاں اس جذبے کے ساتھ گئے۔ تو ختم نبوت کے محافظین کے جو ابتدا جنہوں نے ابتدا کی وہ حضرت ابوبکر صدیق، بالکل ٹھیک ہے، اور انہوں نے اتنا یعنی کہ ان کا خاتمہ کیا، اتنا خاتمہ کیا کہ کئی سو سال بعد اچھا، کسی کو تو ہمت ہوئی کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، یعنی کئی سو سال سال گزرنے کے بعد کسی کو ہمت نہیں نہیں ہوئی ہوئی۔ کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر سکے۔ وہ ان کے ذہن میں تھا کہ کوئی اگر کرے گا تو اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو دین اسلام جو ہے نا، بعض کا لوگ کہتے ہیں یہ جو سزائیں ہیں نا کسی بھی حکم کی، جی جی، کچھ کہنے والے کہہ جاتے ہیں یہ ظالمانہ ہے، یہ ظالمانہ نہیں ہوتی، یہ میرے یہاں پہ زخم ہے نا، تو اگر اس کو زخم کو کاٹ دیا جائے تو زخم نہیں پھیلے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی آدمی چوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، قتل کرتا ہے، اس کو سزا دی جائے تو اس کو دے کے 1000 آدمی قتل کرنے سے باز رہیں گے، بالکل ٹھیک، 1000 آدمی زنا سے باز ہو جائیں گے، چوری سے باز۔ اسی طرح جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ، جس نے، اگر اس وقت حضرت ابوبکر صدیق یہ قدم نہ اٹھاتے، لیٹ کر جاتے، تو ایک تو فتنہ بڑھ جانا تھا، دوسرا یہ ہے کہ جو لوگوں میں دلوں میں تھا کہ کسی کے دل میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ آ سکتا تھا کہ اگر یہ غلط ہے تو اس کو ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، ختم کرنے کا مقصد یہی تھا اس فتنہ کو یہیں پہ دبا دیا جائے، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق نے بہت بڑا کارنامہ کر کے ان کو دبا دیا، اور ان کی کثیر تعداد میں مردار ہوئے۔ اگر صحابہ کرام اتنے شہید ہوئے ہیں کثیر تعداد میں ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے، تو ان کے بھی وہ نہیں کہ وہاں گئے تو صرف اپنے آپ کو شہید کرا کے آ گئے، نہیں،
وہ بہت بڑا مارکا لڑا گیا اور بہت بڑی جنگ لڑی گئی اور ان کو ختم کر دیا گیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جیسے ہمیں اب بات ہو کہ کئی سو سال تک کسی نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ تو اسی طرح اگر ان فتنوں کو ختم کر دیا جائے تو آگے آنے والی نسلیں اس سے باز رہ جاتی ہیں، ختم نہ کیا جائے تو پھر یہ ایک طول پکڑ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شان حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ہو تو شان عمر فاروق کا ذکر نہ ہو، یہ بالکل ممکن نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ بالکل تو کیونکہ وہ قیامت تک ان کے روزہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آپ بتائیں کہ جیت صحابہ میں سے ایک صحابہ جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ہی کیوں مانگا؟ جی، اصل میں ایک کوئی بھی معاملہ ہو اس کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی کہتے ہیں انسان ٹھیک ہے، اللہ کی مدد تو ہوتی ہے اس کی، جی جی لیکن انسان اکیلا بھی کافی نہیں ہوتا، اسباب کی دنیا بھی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ توکل بھی ہوتا ہے، اسباب کی دنیا بھی ہوتی ہے۔ اب جب مکہ کے مشرکین کے ان کے یعنی کہ ظلم بڑھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دو شخصیات کو مانگا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر یعنی اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے۔ عمر بن حشام جن کا لقب ابو الجہل تھا، جی جی تو جس کے مقدر میں ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام۔ ادھر فیصلے ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ بھی تنگ آ چکے تھے ان کی تبلیغ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ کرتے ظاہر کہ ان کے تو خلاف ہی تھی، بالکل تو تنگ آ چکے تھے۔ تو اب وہ میٹنگ ہو رہی تھی، مشرکین کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، میٹنگ یہ ہو رہی ہے کہ اس معاملے کو بھی ختم کر دیا، نعوذ باللہ۔ کو میٹنگ میں یہ طے ہے، کسی نے کہا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا ان کو قید کر لیا جائے، کہ بہت مختلف مشورے چلے ہیں۔ اب ایک مشورہ یہ ہے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ تو اب اس کے لیے تیار کون ہو؟ کوئی نہیں تیار ہو رہا تھا، لیکن اللہ کے فیصلے اور تھے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ یہ کام میں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ تو نہیں پتہ تھا کہ ادھر سے کیا کرنے جا رہے ہیں، ہونے کیا جا آپ کا رہا ہے۔ فیصلہ کیا ہو چکا ہے؟ ہاں، ادھر ان کے کیا ارادے اور اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ کون سے ہیں وہ ان کو نہیں پتا، تو وہ تو اللہ کو پتہ تھا۔ تو جب یہ مشورے ہو رہے تھے ان کے، تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے۔ آج میں یہ کام معاملہ ختم ہو جائے، نہ ان کی تبلیغ ہوگی، نہ ہمارے بتوں کے خلاف بات کریں گے، نہ کوئی بات ہوگی، کیونکہ ان کا بھی سکون برباد ہوا پڑا تھا مشرکین کا۔ جی جی ہاں، جب ان کا سکون برباد ہو گیا تو مشورے ہو گئے۔ اب حضرت عمر فاروق تلوار ننگی لے کے چل پڑے، ٹھیک ہے۔ چلتے چلتے اپنے بہن کے گھر کے دروازے سے گزرے تو گھر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اب جب پڑھنے کی آواز رک گئے، کان لگایا تو قرآن پڑھنے کی آواز آتی۔ اب وہ جو ادھر غصہ تھا، غصہ ادھر شروع ہو گیا۔ دروازہ کھڑکایا زور سے، جب دروازہ کھڑکایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ کہتے عمر۔ وہ بہن سمجھ گئی ہے کہ انہوں نے کہیں سن نہ لیا، انہوں نے جلدی سے وہ قرآن کا نسخہ بھی چھپا دیا، اور جو پڑھا رہے تھے ان کے گھر والے، وہ بھی ان کو کہا کہ بھئی ابھی رک جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کس چیز کی آواز آ رہی تھی؟ پہلے تو وہ خاموشی ہو گئے، بھئی ابھی ذرا رکنا چاہیے، نہیں بتانا۔ جب وہ بہن کو اتنا مارا لہولہان ہوگی، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق کی بہن، تو جب لہولہان ہوگی تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر تو خطاب کا بیٹا تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تو کفر کے اوپر ڈٹا ہوا ہے تو میں اسلام کے اوپر، میں مسلمان ہو چکی ہوں اور میں نہیں پیچھے ہٹوں گی۔ ٹھیک۔ تو جب وہ تھک ہو گئے تو پھر ایک شفقت بھی ہوتی ہے بہن بھائیوں کی، تو جب اتنے تھک گئے، اتنے بہادر ہونے کے باوجود، اتنے جری اور پہلوان ہونے کے باوجود جب تھک گئے مار کے، تو کہتے ہیں تو غصہ جب ٹھنڈا ہوا بیٹھے، انہوں نے کہا وہ لے آؤ نسخہ، کیا چیز ہے، کیا پڑھے، مجھے بھی تو۔ وہ کہا نہیں، ایسے نہیں، پہلے جاؤ اپنے آپ کو پاک کرو، غسل کرو، پھر میں آپ کو دکھاؤں گی وہ نسخہ۔ انہوں نے غسل کرایا، سارا کچھ دکھایا، تو وہ قرآن مجید انہوں نے تلاوت ان کو سنائی، دکھائی۔
اب وہ ان کے دل پلٹ گیا وہاں پہ. اب وہ وہیں سے کہتے ہیں اچھا چلو مجھے بھی وہاں لے جاؤ. ٹھیک ہے. اب حضرت عمر فاروق کی بہن وہ تھوڑی سی ڈری بھی تھی کہیں اللہ نہ کرے، تلوار بھی انہوں نے ننگی نکالی ہوئی ہے تو نقصان نہ دے، ڈری بھی تھی، لیکن انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں. چلے. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب پہنچنے لگے تو حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ کھڑے پہرے میں کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا کہ عمر آ رہا ہے اور تلوار بھی ننگی لی ہوئی ہے. اندر اطلاع دی کہ کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دعا کر چکے تھے، حضور نے آنے دو، لیکن صحابہ کرام نے وہ ڈر گئے، یعنی کہ ڈر نہیں گئے تو خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے. انہوں نے کہا نہیں آنے دو. وہ شاعر کہتا ہے کو آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر. اللہ ہیں یعنی وہ خود نہیں آ رہا، اللہ اس کو بھیج رہا ہے. بھیج رہا ہے. اللہ جب اس کو بھیج رہا ہے تو آنے دو. اب وہ جب آئے تو دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ میں کرنے تو کچھ کو اور آیا تھا، تو جب کچھ کرنے اور آیا تھا تو بتا دیا میرا ارادہ قتل کا تھا، لیکن اللہ نے نظام ہدایت کچھ کا اور نظام تھا چلا کہ نہیں. دیا. ہاں خیر کے فیصلے میرے لیے لکھے ہوئے تھے. تو جب تشریف لائے کلمہ پڑھا، ابھی کلمہ پڑھا ہی تھا تو تھوڑی دیر کے بعد نا صحابہ کرام اٹھے، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی تیاری کر رہے ہیں. یہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہے اب ہم اللہ نے جو ہمارے لیے حکم نازل کیا نماز کا، نماز پڑھیں گے اس کے لیے پہلے پاک ہونا پڑتا ہے. جب وہ پاک ہونا پڑتا ہے وضو کرنا سارا کچھ، وہ تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جب وہ تیاری کر لی، حضرت عمر فاروق نے بھی تیاری کر لی. اب وہ وہیں پہ جہاں پہ بیٹھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جہاں وہ بیٹھے تھے تو وہیں پہ نماز پڑھنے لگے. انہوں نے کہا یہ کیا، وہ جو کعبہ ہے وہ کس لیے. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو آپ کی برادری ہے وہ وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتی مجھے. اللہ. انہوں نے کہا نہیں عمر ہو پھر وہاں نماز نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جتنے تقریباً کم و بیش 17-18 صحابہ اتنا تھے اس وقت جو اسلام میں، تو وہ بھی ساتھ حضرت عمر فاروق آگے گرجدار آواز کے ساتھ ننگی تلوار کے ساتھ کہہ رہے کہ جس نے اپنے بچے یتیم کرنے ہیں تو آگے آ جائے. آج میں محمد کو بیت اللہ کے گھر میں بیت اللہ کے گھر میں لے کے جا رہا ہوں، وہیں نماز پڑھیں گے. جس نے اپنے بچے یتیم کرانے تو آگے آ جائے. اب سارے ڈر گئے. کھلے عام سب سے پہلے جو بیت اللہ میں نماز ہوئی ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے اسلام لانے کا صدقہ. اس واقعے کو ہم انشاءاللہ آپ کے توسط سے اس پروگرام کو ایک اور پروگرام میں شامل کریں گے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے. ناظرین، حضرت عمر کا ذکر ہو اور آنکھ میں محبت کے آنسو نہ آئے یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں بہت گناہ گار انسان ہوں، لیکن جب حضرت عمر کا ذکر ہوتا ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ آنکھ میں خود بخود اس محبت کے آنسو آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بروز قیامت یہ شاید اس محبت کی وجہ سے شفاعت حاصل ہوگی. پوری دنیا سے محبت کریں. تمام لوگ نفرت کے قابل نہیں ہیں، محبت کے قابل ہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کامران حیات کو اجازت دیں. اگلے پروگرام میں اس کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم. ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امیر ہیں، ہم زندہ و بیدار ہے مردار نہیں ہے. نبی 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 نبی